इमरान सीरीज़ ख़ास नंबर रेड ज़ीरो एजेंसी। चंद बातें। मोहतरम क़ारीन सलाम मसनून, नया नावल रेड ज़ीरो एजेंसी आपके हाथों में है। एक्रीमिया की टॉप एजेंसी जिसने कभी नाकामी का मुंह नहीं देखा था, और फिर इस एजेंसी की टॉप एजेंट मादाम हॉप जब इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मुकाबिल आई तो मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन इमरान और उसके साथी रेड ज़ीरो एजेंसी और मादाम हॉप के मुकाबिल तिफले मकतब नज़र आने लगे। और फिर वो लम्हा आ गया जब इमरान X2 को अपनी नाकामी की रिपोर्ट देने पर मजबूर हो गया। ये नावल इंतहाई दिलचस्प और हंगामा खेज वाक़यात के साथ साथ बेपनाह सस्पेंस और तेज़ रफ्तार एक्शन की वजह से जासूसी अदब में यकीनन एक मुनफरिद और भरपूर नावल की हैसियत इख्तियार कर गया है। मुझे यकीन है कि ये नावल हर लिहाज से आपके आला मेयार पर पूरा उतरेगा, लेकिन इसके मुतालिया से पहले अपने चंद दिलचस्प खतूत और उनके जवाब भी मुलाहिजा कर लीजिए। खुई रट्टा आज़ाद कश्मीर से मोहम्मद मुश्ताक ताहिर लिखते हैं, आपके नावल मुझे बेहद पसंद हैं क्योंकि इनमें हौसला, हिम्मत और जद्दोजहद का सबक मिलता है। मैंने साइंस के साथ मैट्रिक किया है और अब मैं साइंस में आला तालीम हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे इलाके में साइंस की आला तालीम के हुसूल के ज़राए मौजूद नहीं हैं और अपने इलाके से बाहर मेरा कोई वाकिफ़ या रिश्तेदार नहीं है। इसलिए आप मेरी मदद करें और मुझे अपने पास या अपने किसी वाकिफ़ कार या दोस्त के पास रखवा दें। मैं किसी से कोई माली इमदाद तलब नहीं करूँगा और अपने इखराजात खुद मेहनत करके पूरे कर लूँगा। उम्मीद है आप ज़रूर मेरी इस दरख्वास्त पर तवज्जो देंगे। मोहतरम मोहम्मद मुश्ताक ताहिर साहिब, ख़त लिखने और नावल पसंद करने का बेहद शुक्रिया। आपने साइंस की आला तालीम के हुसूल के लिए जिस जज्बे का इजहार किया है वो काबिल तहसीन है, लेकिन इसके लिए आपको खुद हिम्मत करनी होगी। अगर आपका जज्बा सादिक है और आप हौसले से काम लेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। बकौल एक शायर के, सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बथेरे। मुजफ्फरगढ़ से अली हसन गिलानी लिखते हैं, आपके नावल बेहद पसंद हैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों मैंने जब आपके नावलों के मुताले के लिए लोगों को तालीम हासिल करते हुए देखा तो मुझे बेहद मुसर्रत हुई। आपके नावल वाकई फ़रोग़ तालीम में बेहद मुआविन साबित हो रहे हैं। अलबत्ता एक बात दरियाफ्त तलब है कि कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद अब अपने मुल्क में नहीं हैं, तो फिर भी आप उन्हें कर्नल और कैप्टन लिखते हैं, हालांकि ये ओहदे तो मुल्क के साथ ही मखसूस होते हैं। उम्मीद है आप ज़रूर वजाहत करेंगे। मोहतरम अली हसन गिलानी साहब, ख़त लिखने और नावल पसंद करने का बेहद शुक्रिया। मुझे ये पढ़कर बेहद मुसर्रत हुई है कि मेरे नावल फ़रोग़ तालीम में भी मुआविन साबित हो रहे हैं। ये सब अल्लाह ताला का करम है कि उसने मेरी तहरीरों को इस काबिल बनाया है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद को काफिरिस्तानी फ़ौज में मुलाजमत की वजह से ये ओहदे नहीं दिए गए, बल्कि ये उनकी खिदमात के पेश नज़र एजाज़ी अलकाब हैं, और एजाज़ी अलकाब का ताल्लुक मुलाजमत या मुल्क में रहने से नहीं होता। उम्मीद है अब वजाहत हो गई होगी और आप आइंदा भी ख़त लिखते रहेंगे। गुजरात से शाजिया अब्बास लिखती हैं, मेरे छोटे बहन भाई आपके नावलों को बेहद पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ लाइब्रेरी से आपके चंद नावल दस्तयाब नहीं हैं। आप ये नावल हमें बजरिया VP इरसाल करें और साथ ही अपने नावलों की लिस्ट भी भिजवा दें ताकि मेरे बहन भाई उन नावलों का मुतालिया कर सकें। मोहतरमा शाजिया अब्बास साहिबा, ख़त लिखने का बेहद शुक्रिया। आप अगर नावल बजरिया VP मंगवाना चाहती हैं या लिस्ट हासिल करना चाहती हैं
تو برائے کرم جوابی لفافہ مینیجر یوسف برادرز کے نام پر بھجوائیں، وہ آپ کو لسٹ بھی ارسال کر دیں گے اور ناول بذریعہ وی پی منگوانے کے طریقہ کار سے بھی آگاہ کر دیں گے۔ تمام قارئین سے درخواست ہے کہ جواب طلب کاروباری معلومات کے لیے جوابی لفافہ ضرور بھجوایا کریں، ورنہ آپ کے خط کا جواب دینا مینیجر صاحب کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ چک نمبر 85 فیصل آباد سے حافظ شہزاد علی نفیس لکھتے ہیں، آپ کے ناول نوجوانوں کی کردار سازی اور حب الوطنی میں مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے گاؤں میں آپ کے ناولوں پر مبنی ایک لائبریری قائم کی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان آپ کے ناولوں سے مستفید ہو سکیں، لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم آپ کے تمام ناول خرید کر لائبریری میں رکھ سکیں۔ اس کے لیے آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محترم حافظ شہزاد علی نفیس صاحب، خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بے حد شکریہ۔ آپ نے جس جذبے کے تحت لائبریری قائم کی ہے وہ واقعی قابل قدر ہے۔ کسی بھی کار خیر کا آغاز ہمیشہ محدود پیمانے پر ہوتا ہے، لیکن اگر خلوص اور جذبہ موجود ہو تو پھر قدرت خود بخود ذرائع پیدا کر دیتی ہے۔ منزل کی طرف سفر ایک آدمی شروع کرتا ہے، لیکن لوگ ملتے رہتے ہیں اور کارواں بنتا رہتا ہے۔ آپ بھی ہمت اور حوصلے سے کام لیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اس کار خیر میں قدرت کی طرف سے خود بخود تعاون ہوگا۔ اب اجازت دیجیے، والسلام۔ مظہر کلیم MA۔ عمران اپنے فلیٹ کے سٹنگ روم میں بیٹھا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلیمان، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ جب مجھے ناشتہ دیا کرو تو فون اٹھا کر لے جایا کرو، مجھے دخل در ناشتہ قطعی پسند نہیں ہے۔ عمران نے اونچی آواز میں کہا، ناشتہ میں نے بڑی محنت سے تیار کیا ہے، اس لیے یہ ناشتہ نامعقولات نہیں بلکہ معقولات میں شامل ہے اور دخل در معقولات کی اجازت ہوتی ہے۔ سلیمان کا دور سے جواب آیا، تمہیں میں نے بارہا کہا ہے کہ ناشتے کے وقت تم فلسفہ نہ بگاڑا کرو۔ عمران نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، ادھر ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ آپ جیسے عقل مند کے لیے فلسفے کا بگاڑ بے حد ضروری ہے جناب، سلیمان نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے سلیمان کے خوبصورت جواب پر بے اختیار مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ اگر آپ کو ریسیور میں سے فلسفے کے بگاڑ کی خوشبو آ رہی ہے تو براہ کرم اطمینان سے بیٹھ کر خوشبو سونگھتے رہیں اور مجھے ناشتہ کرنے دیں۔ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی کہا، سلطان بول رہا ہوں، ناشتہ کر کے فوراً میری کوٹھی پہنچو، ابھی اور اسی وقت۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کنجوسی کی بھی حد ہوتی ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ فضول ناشتہ چھوڑو اور میرے پاس آ کر شاندار ناشتہ کرو، عمران نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تاکہ اس کا فکرہ سلیمان کے کانوں تک پہنچ جائے۔ آپ اسے فضول ناشتہ کہہ رہے ہیں؟ کس لحاظ سے؟ دروازے میں داخل ہوتے ہوئے سلیمان نے خوشمگی سے لہجے میں کہا، تو اور کیا، یہ ناشتہ ہے؟ ایک کپ چائے، 2 سوکھے سڑے سے توست اور 1 انڈا، یہ ناشتہ ہوتا ہے؟ ارے ناشتہ ہوتا ہے قیمے بھرے خالص گھی سے ترتراتے ہوئے پراٹھے، ان کے ساتھ خالص مکھن کا پیڑا، ساتھ ہی بڑا سا لسی کا بھرا گلاس۔ عمران نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے جواب دیا، یہ ناشتہ وہ کرتے ہیں جو کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں، کوسوں پیدل چلتے ہیں، جسمانی محنت کرتے ہیں۔ آپ کی طرح کار میں سفر کرنے اور بیٹھے رہنے والوں کے لیے یہ ناشتہ بھی منع ہے، سلیمان نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ اور تم کون سے ہل چلاتے ہو، پیدل چلتے ہو یا محنت کرتے ہو جو تم مربوں، حریروں، خالص شہد، انڈے اور پراٹھوں سے ناشتہ کرتے ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، جوانوں کا ناشتہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اچھا تو میں تمہیں بوڑھا نظر آتا ہوں؟ کیوں؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی جناب، حقیقت بہرحال حقیقت ہوتی ہے، اسے تسلیم کر لینا چاہیے، سلیمان نے جواب دیا اور سامان اٹھائے تیزی سے واپس مڑ گیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کو جواب دیتا، فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن از فلیٹ خود
وہ سوری از فلیٹ سپر فیاض جو کرتا نہیں کسی کا لحاظ۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ سلطان بول رہا ہوں، کیا تمہارا ناشتہ ابھی ختم نہیں ہوا؟ جلدی آؤ، میں شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، فوراً آؤ۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے اسے درمیان سے ہی ٹوکتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے لفظ ناشتہ میں نشتہ شتاب کا مخفف ہے اور شتاب کا معنی ہوتا ہے جلدی۔ اس کا مطلب ہوا کہ ناشتہ کا مطلب ہے جلدی نہ کی جائے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، فضول بکواس کی ضرورت نہیں، اٹ از ایمرجنسی، فوراً آؤ ورنہ میں خود تمہارے فلیٹ پر پہنچ جاؤں گا۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ آج سرکاری تعطیل کے دن سر سلطان کو کیا ایمرجنسی ہو گئی ہے؟ کہیں آنٹی سے جھگڑا نہ ہو گیا ہو؟ عمران نے کہا اور اٹھ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار آفیسرز کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، جہاں سر سلطان کی سرکاری رہائش گاہ تھی۔ رہائش گاہ کا پھاٹک کھلا ہوا تھا، اس لیے عمران کار اندر لے گیا اور اس نے پورچ میں لے جا کر کار روک دی، جہاں سر سلطان کی ذاتی کار موجود تھی۔ اور پھر جب عمران کار سے باہر نکلا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے ہی سر سلطان کا خاندانی ملازم بابا الہی بخش موجود تھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر عمران کو سلام کیا۔ ارے خیریت بابا، آپ اور یہاں کہیں جا رہے ہیں آپ؟ عمران نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، بڑے صاحب کا حکم ہے کہ یہاں کھڑا رہوں اور جیسے ہی آپ پہنچے آپ کو فوراً بڑے صاحب کے پاس لے جاؤں۔ بابا الہی بخش نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے کیا ہو گیا ہے تمہارے بڑے صاحب کو اس قدر جلدی ہے؟ کہیں بیگم صاحبہ سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، او نہیں چھوٹے صاحب، بیگم صاحبہ تو اپنے عزیزوں کے ہاں گئی ہوئی ہیں۔ بڑے صاحب کے پاس 2 غیر ملکی صاحبان موجود ہیں، وہ صبح سویرے آ گئے تھے اور صاحب نے ناشتہ بھی ان کے ساتھ ہی کیا ہے۔ بابا الہی بخش نے کہا، غیر ملکی؟ وہ تو یہ مسئلہ ہے، عمران نے چونکتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ غیر ملکیوں کی وجہ سے سر سلطان ڈرائنگ روم میں موجود ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سر سلطان واقعی وہاں موجود تھے، لیکن ان کے ساتھ 2 غیر ملکی بھی موجود تھے جو قومیت کے لحاظ سے شوگرانی یا باجانی لگتے تھے۔ وہ بھی چونک کر غور سے عمران کو دیکھ رہے تھے۔ وعلیکم السلام۔ آؤ، یہ جناب کیانگ ہیں، شوگران نیشنل ڈیفنس کونسل کے نائب سربراہ، اور یہ جناب پن کنگ ہیں، ان کا تعلق شوگران وزارت خارجہ سے ہے۔ اور جناب اس عمران کا تفصیلی تعارف تو ہو چکا ہے آپ سے، سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تو وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کے کارنامے تو ہم نے بہت سن رکھے تھے، ملاقات آج ہو رہی ہے۔ کیانگ نے رسمی فقرات کی ادائیگی اور مسافے کے بعد واپس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، جناب میں کیا اور میرے کارنامے کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ موجودہ دور پروپیگنڈا کا دور ہے۔ اب تو حکومتیں اپنا امیج بنانے کے لیے پروپیگنڈے کے ماہر رکھتی ہیں، اور میں نے بھی یہی کام کر رکھا ہے۔ اور جناب سر سلطان سیکریٹری وزارت خارجہ از راہ شفقت میرے لیے رضاکارانہ طور پر یہ کام کرتے ہیں۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو کیانگ اور پن کنگ دونوں بے اختیار مسکرا دیے۔ جناب کیانگ اور جناب پن کنگ شوگران حکومت کے انتہائی معزز عہدیدار ہیں، اور میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے میرے گھر کو رونق بخشی ہے۔ اس لیے تم اب فضول باتیں نہ کرو، یہ انتہائی اہم معاملے میں جناب X2 کی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ہمیں جناب علی عمران کی طبیعت کے بارے میں کافی کچھ معلوم ہے جناب، اس لیے آپ فکر مت کریں، ہم ان کی باتوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ پن کنگ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا شکریہ جناب۔ ویسے ہمارے ملک کے ایک شاعر نے بہت پہلے ایسی ہی سچویشن کے بارے میں ایک شعر کہا تھا، جس کے مطابق باغ کا ہر پتا اور ہر بوٹا تو ہمارے حال سے واقف تھا، لیکن اگر کوئی واقف نہ تھا تو وہ باغ کا پھول تھا، اور سر سلطان ہمارے پاکیشیائی باغ کے سدا بہار پھول ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو کیانگ اور پن کنگ دونوں بے اختیار مسکرا دیے۔ پلیز عمران، میری درخواست ہے کہ اب سنجیدہ ہو جاؤ، سر سلطان نے بڑی بیچارگی کے سے لہجے میں کہا۔ اوکے، حکم حاکم مرگ مفاجات، فرمائیے جناب کیانگ اور پن کنگ صاحبان، میں ہماتن گوش ہوں، عمران نے کہا۔
عمران صاحب، جیسا کہ سر سلطان نے آپ کو بتایا ہے، ہمارا تعلق شوگران حکومت سے ہے۔ حکومت شوگران ان دنوں ایک انتہائی اہم، نازک اور سنجیدہ مسئلے سے دوچار ہے۔ ہم نے اپنے طور پر انتہائی کوشش کر لی ہے، لیکن ہماری تمام ایجنسیاں اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہو رہی ہیں، جس کے بعد ایک اعلیٰ میٹنگ میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے درخواست کی جائے۔ چنانچہ شوگران پرائم منسٹر صاحب نے پاک ایشیا صدر سے باضابطہ درخواست کی تو جناب صدر صاحب نے بتایا کہ چیف آف سیکرٹ سروس کارروائی کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں خود مختار ہیں۔ جب شوگران پرائم منسٹر صاحب نے مزید درخواست کی تو صدر صاحب نے سر سلطان کا ریفرنس دیا۔ چنانچہ پرائم منسٹر صاحب نے سر سلطان صاحب سے براہ راست بات کی تو سر سلطان نے بتایا کہ جناب چیف آف سیکرٹ سروس نے تفصیلات معلوم ہونے کے بعد کام کرنے کا فیصلہ کیا تو کام ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن شوگران پرائم منسٹر کے مزید اصرار پر سر سلطان نے وعدہ کیا کہ وہ خود بھی ان کے نمائندہ خصوصی سے درخواست کریں گے، اور انہیں امید ہے کہ چیف آف سیکرٹ سروس حکومت پاک ایشیا اور حکومت شوگران کے درمیان بے پناہ دوستی اور انتہائی گہرے تعلقات کی بنا پر اس بات میں فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ شوگران حکومت کی طرف سے ہم دونوں یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ سرکاری تعطیل کا روز دانستہ طور پر منتخب کیا گیا ہے تاکہ یہاں موجود دوسرے ملکوں کے ایجنٹوں کو ہماری آمد کا علم نہ ہو سکے۔ کیانگ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا یہ شوگران کے پرائم منسٹر صاحب کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، او نہیں جناب، دراصل یہ مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ شوگران کے پرائم منسٹر اس سلسلے میں بے حد پریشان ہیں۔ کیانگ نے جواب دیا، فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ کیانگ نے جو کچھ بتایا تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ واقعی کوئی اہم مسئلہ درپیش ہے، ورنہ پرائم منسٹر پروٹوکول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے براہ راست سر سلطان سے بات نہ کرتے۔ جناب، شوگران اور باچان کے درمیان سمندر میں ایک جزیرہ نواجی ہے، خاصا بڑا جزیرہ ہے اور آباد ہے۔ اس نواجی جزیرے کے گرد چھوٹے چھوٹے بے شمار جزائر ہیں جنہیں جزائر نواجی بھی کہا جاتا ہے۔ جزائر نواجی پر پہلے باچان کا قبضہ تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد ان جزائر پر ایکریمیا نے قبضہ کر لیا تاکہ وہ باچان کے دفاع کے لیے یہاں اڈے بنا سکیں۔ چنانچہ وہاں اڈے بھی بنائے گئے اور وہاں دفاعی اسلحہ بھی پہنچا دیا گیا، اور اب تک یہ اڈے وہاں قائم ہیں۔ ان اڈوں اور وہاں موجود اسلحے سے چونکہ شوگران کا دفاع متاثر ہو سکتا تھا، اس لیے شوگران نے ان جزائر سے شوگران کو فوجی لحاظ سے محفوظ کرنے کے لیے اپنے سرحدی علاقے میں ضروری دفاعی انتظامات کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں شوگران نے اپنے مخبر بھی رکھے تاکہ انہیں اطلاعات ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ شوگران نے اپنے علاقے میں ایسے چیکنگ اڈے بھی بنائے جہاں نصب جدید ترین مشینری کے ذریعے وہ ان جزائر پر ہونے والی دفاعی سرگرمیوں کو چیک کر سکتے ہیں۔ چونکہ آج تک ان اڈوں کی طرف سے کسی قسم کا کوئی خطرہ شوگران کو لاحق نہ ہوا تھا، اس لیے شوگران حکومت مطمئن رہی۔ لیکن اب سے 2 ماہ قبل اچانک شوگران حکومت کو اطلاع ملی کہ ایکریمیا کی طرف سے جزائر نواجی کے ایک چھوٹے سے جزیرے ماکو پر جدید مشینری نصب کی جا رہی ہے اور وہاں موجود پرانی مشینری کو ہٹایا جا رہا ہے، اور جزیرے میں پہلے سے موجود تمام افراد کو نکال دیا گیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ پرانی مشینری کی جگہ جدید مشینری نصب ہو رہی ہوگی، اس لیے ہمیں اس اطلاع پر زیادہ تشویش نہ تھی، لیکن چونکہ وہاں موجود ہمارے مخبر کو بھی دوسروں کے ساتھ نکال دیا گیا تھا، اس لیے وہاں کے بارے میں مزید اطلاع ہی نہ مل سکی۔ ہمارے چیکنگ سینٹروں نے بھی کوئی ایسی اطلاع نہ دی جس سے ہمیں تشویش لاحق ہوتی، لیکن پھر 1 ماہ پہلے اچانک ہمیں معلوم ہوا کہ اسی جزیرے کے گرد ایسی دھند پھیلا دی گئی ہے جسے ہمارے چیکنگ سینٹر بھی چیک نہیں کر سکتے۔ اس طرح یہ جزیرہ مکمل طور پر ہماری چیکنگ مشینری کی رینج سے آؤٹ ہو گیا۔ اس پر شوگران حکومت نے ایکریمیا اور باچان میں اپنے ایجنٹوں کو الرٹ کیا تو صرف اتنی اطلاع ملی کہ حکومت ایکریمیا نے ماکو جزیرے پر جو مشینری نصب کی ہے اس کا مقصد شوگران کے دفاعی اڈوں، اسلحے کے سٹورز اور تمام دفاعی تنظیمات کے بارے میں
मालूमात हासिल करना है। ये चूँकि एक लिहाज से शोगरान की मौत के मुतरादिफ था, इसलिए शोगरान हुकूमत ने इस बारे में फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया। शोगरानी सीक्रेट सर्विस के साथ साथ और कई टॉप एजेंसियों को जजीरा माकू में मौजूद उस मशीनरी को तबाह करने का मिशन सौंपा गया, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब ना हो सकी और उल्टा हमारे एजेंट या मारे गए या गिरफ्तार हो गए। और अब हुकूमत एक्रीमिया ने बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत शोगरान को आगाह किया है कि आइंदा अगर उनके ज़ेरे कंट्रोल जजीरे के गिर्द कोई शोगरानी एजेंट नज़र आया तो शोगरान को उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मगर शोगरान ऐसी धमकियों को खातिर में नहीं लाता, इसलिए हमने मज़ीद एजेंट भेजे। उनमें से सिर्फ एक एजेंट शदीद ज़ख्मी हालत में वहाँ से वापस आ सका। गो उसका इलाज किया गया लेकिन वो जान पर ना हो सका। उसने बताया कि वो उस जजीरे में दाखिल होने में कामयाब हो गया था और उसने वहाँ जजीरे के दरमियान एक छोटे से एरिए में देव हैकल मशीनरी नस्ब देखी, लेकिन फिर उसे पकड़ लिया गया और उस पर तशद्दद किया गया, जिससे वो ज़ख्मी हो गया। लेकिन एक मौका मिल जाने से वो वहाँ से निकल आने में कामयाब हो गया। इसके बाद अब तक कोई एजेंट कामयाब नहीं हो सका और शोगरान के लिए हर गुजरने वाला दिन ज़्यादा तशवीश का बायस बन रहा है। और इस सिलसिले में पाकेशिया सीक्रेट सर्विस की खिदमात हासिल करने के बारे में सोचा गया, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस नामुमकिन को भी मुमकिन बना लेती है। कियांग ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। उस एजेंट ने जो कुछ वहाँ के मुतल्लिक बताया है, इस सिलसिले में कोई तफसील? इमरान ने कहा, नहीं, वो इंतहाई शदीद ज़ख्मी था। उसने जो कुछ बताया वो भी बाचान में वाक़े शोगरान सेंटर में बताया है, क्योंकि वो वहीं तक पहुंच सका था। कियांग ने जवाब दिया, तो हुकूमत शोगरान चाहती है कि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस माकू जजीरे पर मौजूद एक्रीमियन मशीनरी को तबाह कर दे। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। जी हाँ, कियांग ने जवाब दिया, लेकिन इतनी बात तो आप भी आसानी से समझ सकते हैं जनाब कि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस पाकेशिया की सलामती और दिफा के लिए कायम की गई है। वो किसी दूसरे मुल्क के दिफा और सलामती के लिए क्यों अपनी जानें खतरे में डालेगी? इमरान ने कहा, इसमें पाकेशिया का मफाद भी शामिल है जनाब, अलबत्ता इसकी तफसीलात आपको सर सुल्तान बता सकते हैं। कियांग ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि बज़ाहिर जो कुछ बताया गया था उसमें किसी तरह भी पाकेशिया का मफाद शामिल ना था। इमरान बेटे, मैं मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ कि पाकेशियाई साइंसदान आजकल एक अहम दिफाई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत एक खुसूसी साख्त के मिसाइल तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी तैयारी के बाद इस सारे इलाके में ताकत का तवाज़ुन पाकेशिया के हक में हो जाएगा। लेकिन उन मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाला एक पुर्जा ऐसा है जो पाकेशियाई साइंसदान बावजूद कोशिश के यहाँ तैयार नहीं कर सकते, जिस पर हुकूमत पाकेशिया ने हुकूमत शोगरान से मदद की दरख्वास्त की। चूँकि शोगरान ने भी ऐसे मिसाइल तैयार किए हुए हैं, इसलिए ये पुर्जा हुकूमत शोगरान से हासिल करने का प्रोग्राम बनाया गया। गहरे दोस्ताना ताल्लुकात की बिना पर हुकूमत शोगरान ने यह पुर्जा हमें भिजवा दिया, लेकिन जब उसे यहाँ चेक किया गया तो मालूम हुआ कि हमारे मिसाइलों में शोगरान साख्त का ये पुर्जा काम नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी साख्त और तकनीक मुख्तलिफ है। अलबत्ता एक्रीमिया ने जो इस टाइप के मिसाइल तैयार किए हुए हैं उनका पुर्जा काम दे सकता है, जिस पर हुकूमत एक्रीमिया से दरख्वास्त की गई। लेकिन हुकूमत एक्रीमिया ने ना सिर्फ ये पुर्जा देने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने पाकेशिया पर दबाव डाला कि वो ऐसे मिसाइल तैयार ना करे। लेकिन चूँकि बैनुल अक़वामी तौर पर इसकी तैयारी ममनू नहीं है, इसलिए हुकूमत पाकेशिया ने ये दबाव मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद पाकेशियाई एजेंटों ने इस पुर्जे के हुसूल के लिए काम शुरू कर दिया। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बड़ी तवील जदोजहद के बाद ये मालूम कर लिया कि इस पुर्जे की तैयारी के लिए एक्रीमिया ने माकू जजीरे पर लेबॉरेटरी कायम की हुई है, ताकि कोई और मुल्क उस पुर्जे को चुरा ना सके। चुनाचे मिलिट्री इंटेलिजेंस ने वहाँ भी एजेंट भेजे। कई एजेंट मारे गए, लेकिन 2 एजेंट वहाँ पहुँच ही गए।
انہوں نے اطلاع دی کہ وہاں واقعی اس کی لیبارٹری ہے، لیکن پھر وہ یہ پرزہ حاصل کرتے ہوئے پکڑے گئے اور ایکریمیا نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور حکومت پاکیشیا سے باضابطہ احتجاج کیا، لیکن ظاہر ہے پاکیشیا کو اپنا دفاع مطلوب ہے، اس لیے اس نے کوششیں جاری رکھیں، لیکن پھر اچانک اس جزیرے کے گرد دھند پھیلا دی گئی اور اس کے بعد کوئی ملٹری ایجنٹ اس میں داخل نہ ہو سکا اور تمام ٹیمیں ناکام واپس آ گئیں۔ چنانچہ صدر صاحب نے فیصلہ کیا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس سے اس بارے میں درخواست کی جائے۔ میری چیف آف سیکرٹ سروس سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ تم ٹیم لے کر کافرستان کسی مشن پر گئے ہوئے ہو، تمہاری واپسی کے بعد وہ فیصلہ کریں گے۔ اس دوران شوگران نے اس سلسلے میں رابطہ کیا، تب پتہ چلا کہ یہ اب ہمارا مشترکہ مشن ہے۔ البتہ حکومت شوگران نے وعدہ کیا ہے کہ اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس اس پرزے کے حصول کے ساتھ ساتھ وہ مشینری بھی تباہ کر دے جو شوگران کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو دونوں حکومتوں کے دوستانہ تعلقات مزید گہرے ہو سکتے ہیں، اور اس سے ظاہر ہے فائدہ پاکیشیا کو ہی پہنچنا ہے۔ چنانچہ میری درخواست پر یہ دونوں صاحبان تشریف لائے ہیں تاکہ تم ان سے براہ راست تفصیلات معلوم کر سکو۔ ہماری ملٹری انٹیلیجنس نے اس سلسلے میں اب تک جو کچھ کیا ہے اس کی تفصیل اس فائل میں موجود ہے، سر سلطان نے کہا، اور سامنے پڑی ہوئی ایک سرخ کور والی ضخیم سی فائل اٹھا کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے وہ فائل لے کر کھولی اور پھر سرسری طور پر اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی اور اسے میز پر رکھ دیا۔ سچ پوچھیں اگر فائل میرے سامنے نہ ہوتی تو میں سر سلطان کی بات سے یہی سمجھتا کہ سر سلطان نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف کو اس مشن پر آمادہ کرنے کے لیے اس پرزے والی بات کی ہے، لیکن اب تو یہ مسئلہ براہ راست پاکیشیا کا ہو گیا ہے، اب تو چیف کو بہرحال اس پر کام کرنا پڑے گا۔ عمران نے کہا تو سر سلطان کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے جناب کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اپنے ملک کے مفاد کے لیے کام کرے گی۔ ہماری یہاں آمد کا مقصد یہ ہے کہ ہم چیف آف پاکیشیا سیکرٹ سروس سے درخواست کریں کہ وہ اپنے مشن میں شوگران کے مشن کو بھی شامل کر لے۔ کیانگ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ چیف آف پاکیشیا سیکرٹ سروس کو پاکیشیا اور شوگران کے درمیانہ دوستانہ تعلقات کا سب سے زیادہ علم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ چیف آف پاکیشیا سیکرٹ سروس بے حد اصول پسند واقع ہوئے ہیں، اور ہو سکتا تھا کہ اصول کی وجہ سے وہ صرف شوگران کے مفاد کے لیے پاکیشیا سیکرٹ سروس کی ٹیم بھجوانے میں ہچکچاتے، لیکن اب یہ مشن ان کے اصولوں پر پورا اتر رہا ہے، اس لیے اب آپ بے فکر رہیں، اب یہ مشن مکمل ہوگا۔ عمران نے کہا تو کیانگ اور پنکنگ دونوں کے چہرے بے اختیار کھل اٹھے۔ اگر ایسا ہو جائے تو نہ صرف حکومت شوگران بلکہ شوگران کے عوام بھی پاکیشیا کے ہمیشہ ممنون احسان رہیں گے۔ کیانگ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں جناب، دوستی میں احسان نہیں ہوتا، دوستی ہی نبھائی جاتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اجازت دیں تاکہ میں یہ فائل بھی چیف تک پہنچا سکوں اور ان سے تفصیل سے بات بھی کر سکوں۔ عمران نے کہا تو سر سلطان کے ساتھ ساتھ کیانگ اور پنکنگ بھی کھڑے ہو گئے، اور پھر عمران ان سے مصافحہ کر کے کوٹھی سے باہر آیا اور چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے دانش منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس مشن پر بہرحال کام کرے گا، اس لیے وہ اس مشن کے سلسلے میں ہی سوچ بچار کرتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔